बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज मेरे प्लेटफॉर्म का आई एक्सप्लोर और चिट चैट विद वहीद एंड शहजाद का 96 नंबर प्रोग्राम है, जिसमें ये प्रोग्राम चिट चैट के अलावा भी पहले से भी सीरीज चल रही है। और आज हमारा जो टॉपिक है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑर्गेनाइजेशंस। और आज हमारे साथ कौन है प्लेटफॉर्म पे वहीद भाई के अलावा, इसके बारे में पूछेंगे वहीद भाई से और उनका हाल अहवाल भी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम शहजाद साहब। और हमारे साथ डॉक्टर मुनीब साहब भी हैं, डॉक्टर समद साहब भी हैं। और आज का टॉपिक तो आपने बता ही दिया। मींस कि आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो हम कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से करेंगे, ख़ास तौर पे क्योंकि मेरी ज़िंदगी सारी गुजरी है सरकार की मुलाजमत करते हुए। तो सरकारी महकमों वाले अगर सवालात करने हैं या उनके बारे में मैं कुछ वजाहत कर सकूँगा। डॉक्टर साहब और मुनीब साहब जो हैं वो मिलके वो कुछ तरह कॉर्पोरेट का बता देंगे, आपका भी बहुत कॉर्पोरेट का है। अक्सर मकसद ये है कि हमारे यहाँ, मैं थोड़ा सा इब्तदाइया दे दूँ, फिर आप डॉक्टर साहब का तारुफ करवा दीजिएगा। एक कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो हर लेवल पे बहुत ज़रूरी है। वो क्यों ज़रूरी है ये आगे गुफ्तगू में बात करेंगे। डॉक्टर साहब का तारुफ करवा दीजिए प्लीज़। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साहिबान का, आपने अपना कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा टाइम वो निकाला है जहाँ पे हम विजडम शेयर कर सकें आप लोगों का पूरी ऑडियंस के साथ। मुनीब साहब का तारुफ इसलिए नहीं करवाऊंगा कि भाई भी हैं और रोज़ाना आते हैं तो बहुत माशाल्लाह तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन डॉक्टर सरमद साहब जो हैं वो बहुत से लोगों के लिए जो है ना उनका तारुफ करवाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मोहम्मद सरमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और इंचार्ज प्रोग्राम्स हैं रिफा स्कूल ऑफ लीडरशिप रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा ही कैरीज 13 इयर्स ऑफ डाइवर्स एक्सपीरियंस, 13 साल का बहुत डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस है एज ए टीचर, एज ए रिसर्चर और एज ए ट्रेनर। और बहुत से प्रोग्राम्स में जो अपने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट कर चुके हैं। ही अटेन्स पीएचडी इन एचआर और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, और करंटली जैसे मैंने बताया असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अपनी सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सरमद साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम शहजाद साहब, उम्मीद है आप सब की खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन एंड रियली ग्लैड टू हैव सच अपॉर्चुनिटी टू हैव एन इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच फॉर द ऑनरेबल इनविटेशन। ग्रेट हो गया सर। अब दो डॉक्टर साहिबान हैं और दो ब्रॉडकास्टर्स हैं। वहीद भाई, आप प्रोग्राम का आगाज करेंगे, आप ये डॉक्टर साहिबान से पूछेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ एम्प्लॉइज इन ऑर्गेनाइजेशंस। ओवर टू यू सर। जी थैंक यू वेरी मच शहजाद। जैसे कि मैं इब्तदाइये में मैंने बात की है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की सलाहियतों को बढ़ाना है तो उसके एम्प्लॉयज़ जो हैं, क्या वो कॉर्पोरेट में हों, क्या वो आप कह लीजिए सरकार का महकमा, चलो दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं जिससे आम फहम सी गुफ्तगू करते हैं कि एक प्राइवेट इदारे, मसलन टेलको इंडस्ट्री है जैसे सपोज, या और बहुत सारी हैं, या एजुकेशन के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, और एक तरफ सरकारी महकमे बहुत ज़्यादा हैं, बेशुमार हैं। तो उसमें जो उनके वहाँ जो स्टाफ काम करता है और जिस लेवल का स्टाफ भी काम करता है, मतलब ये जूनियर ऑफिसर्स हैं या कि सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, नंबर वन, ये डॉक्टर सरमद साहब बताएंगे कि कैपेसिटी बिल्डिंग कहते किसको है और ये क्यों ज़रूरी है और ये क्यों ईजाद हुई थी। ये ईजाद तो सदियों से है, लेकिन इसको रीशेप करते हुए, डी शेप करते हुए इसके मुख्तलिफ शक्लें जो हैं वो बनी। तो डॉक्टर सरमद साहब, आपसे मेरी गुजारिश होगी, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ जो हैं दुनिया आपको जानती है, पहचानती है, ये थोड़ा सा तारुफ इसलिए करवाया गया कि ऑडियंस जो इस वक्त हमें देख रही है, चूँकि ये रेडियो एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान से ये नशर भी हो रहा है, पूरी दुनिया में सुना भी जा रहा है, तो कुछ लोग हो सकता है कि उन तक आपका, तो उनको इंट्रो करवाया गया। तो मेरा यही सवाल है कि कैपेसिटी बिल्डिंग है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है? जी थैंक यू सो मच भाई साहब, एंड सच अ कमेंडेबल क्वेश्चन एंड द ओवरऑल जो आपका इनिशिएटिव है फॉर द अवेयरनेस ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग, ये एचआरएम के डिसिप्लिन में बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है सिंस फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्योंकि कोई भी इंसान इदारे में काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए या अपनी लाइवलीहुड को मेंटेन करने के लिए नहीं करता। असल में वो अपनी सब्जेक्टिव वेलबींग को और अपनी कैपेसिटी इन्हेंसमेंट के लिए वहाँ पे काम करता है। तो जिस जॉब में इंसान फिट महसूस करे, जहाँ पे उसको काम ना लगे बल्कि वो काम से प्यार करते हुए उसमें अपनी सलाहियतों को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता हो, वहीं पे वो अच्छा अपना कैरियर परस्यू करने के लिए वो स्ट्रांगली जो है वो अप्रिशिएट भी करता है और उसको तरजीह भी देता है। तो इसका आगाज़ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही था, जब से फ्रेडरिक टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता
اس میں گروتھ آنا شروع ہوئی. پھر مختلف ریسرچرز نے اپنے اپنے ٹاپکس انٹروڈیوس کروائے اور ایچ آر ایم کی جو امپورٹنس ہے اس کو انشور کروایا, اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ صرف ایچ آر نام صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف کام کرنے والے کچھ لوگ چاہیے, بلکہ اٹس بیسکلی دی کنورژن آف دی کنورژن آف دی ہیومن بینگس ایز اے ریسورسفل ہیومنس. اب انسان کو ریسورسفل کیسے بنانا ہے وہ تبھی بن سکتا ہے جب وہ اپنی کیپیسٹیز کو اچھی طرح سے یوٹیلائز کرے. تو بنیادی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کچھ بہت صلاحیت رکھتے ہیں اور کچھ صلاحیت نہیں رکھتے, لیکن جو ابیلٹی انسان اپنے برتھ سے اپنے فور فادر سے لے کے آتا ہے اس کو اسکل کمپلیمنٹ کرتی ہے, اور کمبینیشن آف ابیلٹی اور اسکل یہ دونوں مل کے آپ کی کیپیسٹی اور کمپیٹنسی کو انہینس کرتے ہیں. تو جو ادارے اور جو آپ کے ملازمت کے مواقع آپ کو آپ کی کمپیٹنسی اور کیپیسٹی بلڈنگ کے اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, وہاں پہ لوگ بہت ترجیح دیتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کام کریں اور اپنے آپ کو ایک گھر جیسی انوائرمنٹ میں محسوس کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر سکیں. So it's a win-win situation, I believe, on the employer side and on the employee side. So employee اپنی سروسز کو دینا چاہتا ہے, ان شارٹ سیل کرنا چاہتا ہے, اور امپلائر اس سے مستفید ہو کے اپنے ادارے کا نظام چلانا چاہتا ہے. تو جہاں پہ کمپیٹنسی بلڈنگ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کریں گی وہاں پہ بڑا اچھا ورکنگ انوائرمنٹ بن سکتا ہے, اور آپ کو کسی طرح کا بھی اسٹریس, انگزائٹی, یہ جو ہمارا کرنٹ کووڈ کی سچویشن ہے اس میں کیسے کام کرنا ہے, ورک فرام ہوم کیسے کرنا ہے, یہ ساری چیزیں پھر انسان اور اس کا جو اپنا کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک ٹیمپرامنٹ ہے آٹومیٹکلی وہ گین کرنے کے لیے بڑا فیزیبل ہوتا ہے. اور اس کے لیے ملٹیپل ٹریننگ سیشنز ارینج کیے جاتے ہیں. جو لوگ ایچ آر کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ انسان کو بحیثیت انسان مختلف صلاحیتوں سے استعمال کرنا ہے, وہاں پہ کیپیسٹی بلڈنگ بڑا اہم رول پلے بھی کرتی ہے, اور بہت سارے اداروں میں اس کے اوپر ٹریننگ فراہم کی جاتی ہے. صحیح, کمال کر دیا سر, ویری گڈ. آپ نے بہت کمپریہنسولی بتایا کہ جب سکلز اور ایبلٹی مل جاتے ہیں تو کمپیٹنسی اور کیپیسٹی جو انہینس ہوتی ہے. مجھے یہ پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو آپ نے بتایا امپلائی اور امپلائر کا جو فرق ہے, یعنی امپلائر یہ چاہتا ہے کہ وہ ایبلٹیز اپنے امپلائیز کو یوز کرے, وائی دس ڈسٹینس اسٹل ایگزسٹ ان دا آرگنائزیشن؟ کوئی ایسا میجک نہیں ہو سکتا جہاں پہ یہ دونوں اینٹیٹیز ایک یونٹ بن جائیں اور آرگنائزیشن ایک فیملی کے طور پہ ایک پہ کام کرے جہاں پہ امپلائر اور امپلائی کا فرق نہ ہو؟ شہزاد صاحب بہت اچھا کویشچن ہے. ہم آپ دیکھیں کہ بہت سارے اداروں میں اس چیز کو اہمیت دیتے ہوئے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو اب بنایا جا رہا ہے, اور بڑا تیزی سے آپ دیکھتے ہیں کہ مڈل ایسٹ اور ایشین سائڈ پہ ہماری ڈیولپنگ کنٹری پاکستان میں بھی اس کے اوپر تیزی سے کام ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسا ماحول دینا چاہتے ہیں جہاں پہ لوگ اپنی کمپیٹنسی اور کیپیسٹی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اچھا کام کر سکے. اب یہ گیپ کیوں آتا ہے؟ گیپ اسی وجہ سے آتا ہے کہ جہاں پہ جو امپلائر اپنی اسکل اور ایبلٹیز کو سیل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور جو اس کو بارو کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا امپلائر, ان دونوں کی پرسیپشن میں اور ان دونوں کا جو ہم کہتے ہیں اس کو خیر تھوڑا سا ٹیکنیکل ورڈ ہے سائیکولوجیکل کیپٹل, اس میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان صرف پیسوں کے لیے کام نہیں کر رہا ہوتا. اب بہت سارے امپلائر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف کمپنسیشن یا پیسوں کے لیے اپنی اسکل کو سیل کرنے آیا ہے. اگر جب تک اس کی اسکل کے مطابق اس کو ہائر نہیں کیا جائے گا اور جب تک اس کی اسکل کو کمپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا فرام دی امپلائر, تب تک یہ گیپ ایگزسٹ کرتا رہے گا. اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایچ آر پرسنل وہاں پہ ہائر کریں جو بیسک انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہو کمپیٹنسی کی, کیپیسٹی کی, اور ہیومنس کو ان کی اسکل کے مطابق استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. اسے ہم کہتے ہیں ایک سائیکولوجیکل کنٹریکٹ بریچ, یعنی کہ ایک تو پیپر پہ کنٹریکٹ ہوتا ہے نا, ایک انویزیبل کنٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ امپلائی کہتا ہے کہ جی مجھے رسپیکٹ دی جائے گی, مجھے پراپر یہاں پہ ڈگنیٹی کا خیال رکھا جائے گا, پیسے تو بائی ڈیفالٹ ہیں. امپلائر اسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے کہ میں اسے سروسز لے رہا ہوں تو میں نے اس کی ذاتی زندگی کا بھی, اس کی پروفیشنل زندگی کا بھی, اس کی گروتھ کا بھی, ان شارٹ اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کا خیال رکھنا ہے. جہاں پہ یہ دونوں بیلنس ہو جاتے ہیں وہاں پہ بڑا اچھا چیزیں کمپلیمنٹ ہوتی ہیں اور ون ون سچویشن بنتی ہے. جہاں پہ یہ چیزیں کمپلیمنٹ نہیں ہوتی اور امپلائر خدا نہ خواستہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں نے تو صرف اسے کچھ سروسز لینی تھی اور اس کے اگینسٹ میں اس کو معاوضہ دے رہا ہوں تو یہ میرا ملازم ہے 24 گھنٹے کا, تو اس نے ہر کام کرنا ہے, وہاں پہ کافی دقت آنا شروع ہو جاتی ہے. امپلائر کی جب رسپیکٹ, ڈگنیٹی اور اسپیشلی یہ کمپیٹنسی ہٹ ہونا شروع ہوتی ہے تو وہاں سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں اور انگزائٹی اور اسٹریس لیول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے ان نمبر آف کیسز.
دیکھیں بڑی کامن سمپل سی ایگزامپل ہے اس کووڈ کی سچویشن میں. ہم پہلے شروع میں کتنا پریشان تھے, اس طرح بھی ماشاء اللہ ہم اتنا اچھا انٹریکشن کر رہے ہیں. سو وی نیور ہیو امیجنڈ کہ اس طرح کا انٹریکشن ہم عام حالات میں کر رہے ہوتے اگر کووڈ نہ ہوتا. ہمیں آپ کہتے ہیں نا کہ لائیو سیشنز میں ہم نے انٹریکشنز کرنی ہے یا ویبینارز کرنے ہیں, تو ایوری ون گیٹ اسٹریس کہ یہ کیسے ہوگا. اب ماشاء اللہ ہو رہا ہے کیونکہ پیپل اسٹارٹ ایکسیپٹنگ اٹ کہ وی کین ڈو اٹ. امپلائی کی سائڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ مائنڈ میں کلک دیتے ہیں کہ ہاں یہ ہم کام کریں گے اور ہم کر سکتے ہیں, تو وہ اسی طرح سے اپنی کیپیسٹی کو بلڈ کرنے کے لیے فورمز میں اپنی ان پٹ دینا شروع کر دیتے ہیں اور ادارہ ان کو اپرچونیٹی پرووائڈ کرتا ہے. اب ماشاء اللہ دیکھیں کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو نان فنکشنل ہو, سارے ورک فرام ہوم کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کے ساتھ ہم نے اپنی کیپیسٹی کو دیکھے خود بخود بلڈ کیا ہے اور بہت ساری چیزیں سیکھی بھی ہیں. تو امپلائی کے اینڈ پہ کہ وہ سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو, امپلائر کے اینڈ پہ یہ ہے کہ وہ اس کو مواقع فراہم کرے. جیسی یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو کوئی کیپیسٹی کا ایشو نہیں رہتا. بہت زبردست طریقے سے آپ نے بتایا. میں ابھی آپ تک سے جو گفتگو ہوئی ہے اس کو ریکیپ کروں گا ان لوگوں کے لیے جن نے ابھی ہمیں جوائن کی ہے, اور اس کے بعد جب ریکیپ کر لیں گے تو پھر جو ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر منیب صاحب سے ایک سوال کروں گا آپ کی اجازت سے. تو وی ہیو اسٹارٹڈ دا پروگرام جہاں پہ ہم نے کیپیسٹی کا بتایا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے یہ اس کا آغاز ہوا. پھر مختلف لوگوں نے اس کے اندر ایچ آر ایم کی ٹاپکس کی انہینسمنٹ کی, صلاحیت کا ہونا نہ ہونا بڑا میٹر کرتا ہے, اور پھر اسکلز اور ایبلٹی جب مل جاتی ہیں تو کمپٹنسی اور کیپیسٹی انہینس ہوتی ہے. اور پھر آپ نے کہا سائیکولوجیکل کیپٹل کی بات کی, سائیکولوجیکل کانٹریکٹ کے بریچ کی بہت خوبصورتی سے بات کی, اور آپ نے ہمیں یہ خوشخبری سنائی کہ ان تمام اسپیکٹس کے اوپر پاکستان میں بھی تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور یہ بہت خوش آئند چیز ہے. ہمارے ساتھ پروگرام کیونکہ جیسے وحید بھائی نے بتایا کہ آئی ایکسپلور اور ایف ایم ورلڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے براہ راست دیکھا جا رہا ہے, تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. خدیجہ اسحاق صاحبہ السلام علیکم پاکستان کہہ رہی ہیں, پروگرام کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہی ہیں. نومی ساگر صاحب ہمارے ریگولر دیکھنے اور سننے والے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمام دوستوں کے لیے ویل وشز ہیں ہمارے لیے. اور نومی ساگر صاحب کے علاوہ وسیم ہاشمی صاحب جو ہے اس پروگرام کی تعریف کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زبردست پروگرام انفارمیشن کے لیے موجود ہے. منیب بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ امپلائر آپ کو یہ فیسلٹیز اور اپرچونیٹیز دینا چاہتا ہے, امپلائی کے اندر یہ ارج ہونی چاہیے کہ وہ یہ سیکھے, لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی کہا کہ کیپیسٹی بلڈنگ اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف آرگنائزیشنل انہینسمنٹ بلکہ اس کی ذاتی زندگی کے اندر بھی ایک فلرشمنٹ اور ریفائنمنٹ آئے. جبکہ میں 20 سال مختلف آرگنائزیشن اور وہ آرگنائزیشن جو پاکستان کے بیسٹ امپلائر ڈکلیئرڈ امپلائر رہ چکے ہیں ان کے اندر کام کر کے آ رہا ہوں, میرا 2 دہائیوں کا جو تجربہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اب 9 to 6 کا جو مینٹرا ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب ورک لائف بیلنس کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ ورک ہی لائف ہے اور لائف ہی ورک ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک امپلائی کی ذاتی زندگی کس طرح سے بیلنس آؤٹ کرنی ہے آرگنائزیشن کے کام کے ساتھ ساتھ. جی بالکل, بہت شکریہ. اور سرمد صاحب کیونکہ میرے استاد بھی ہیں تو ان سے آگے بڑھنا یا ان سے جو سیکھی ہوئی باتیں ہیں وہی ہم یہاں پہ بتا سکتے ہیں. بیسیکلی میں اگر تھوڑا سا اس کو 1-2 چیزیں ایڈ کر دوں پھر آپ کے کوشچن کی طرف آؤں کہ ہم نارملی بات کرتے ہیں ابیلٹی کیا ہے, ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ, ہم کچھ بھی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, اور جب اس کو ہم ایکسپرٹیز میں کنورٹ کر دیتے ہیں تو دیٹ از کیپیسٹی بلڈنگ. اس کی عام مثال بڑی کامن سے ایک مثال ہے کہ چلنے کی یا دوڑنے کی صلاحیت ہر کوئی رکھتا ہے, لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ یوسین بولٹ بن سکتے ہیں, اور وہ کیا ہے دیٹ از کیپیسٹی بلڈنگ, اور وہ ایکسپرٹیز اور اسکلز بن گئی, اسی چیز کو ہم نے کنورٹ کر دیا. لیکن یہاں پہ سرمد صاحب اس چیز کو سیکنڈ کریں گے کہ ہمارے پاس ہم اگر ٹیکنیکل ایک ٹرم بولوں تو ہم ایک تھیوری کا نام لیتے ہیں جس کو ہم ایجنسی تھیوری کہتے ہیں. وہ ایگزسٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے کلاسز سٹارٹ ہوتے ہیں. ہم آرگنائزیشن کو ایک ایجنسی کے طور پہ لے کے چلتے ہیں, اور وہاں پہ کیا ہے کہ امپلائر اپنے بینیفٹ کو دیکھ رہا ہے, امپلائی اپنے بینیفٹ کو دیکھ رہا ہے. وہاں پہ ایک کلیش ڈیولپ ہوتا ہے, اور دونوں, میں نے کل کے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ پاکستان کا جو پرابلم اس وقت تک یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری 85% انڈسٹری وہ ہے جو اسمال اور میڈیم سائز کی انڈسٹری ہے, اور اس میں سنگل اونرشپ کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے جہاں پہ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں, اور وہاں پہ امپلائر کو اتنا ترجیح نہیں دے رہا ہوتا, اور امپلائی جو ہے
وہ اپنے اینڈ کو صرف فوکس کر رہا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ آرگنائزیشنل ویل بینگ کو دیکھے. سو یہ بہت سی چیزیں مل کے ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہیں. ہم نارملی یہ کہتے تو ہیں کہ اچھا امپلائر وہ ہے جو اچھا ٹرین بھی کرے اور اچھا ریٹین بھی کرے, لیکن یہ نارملی ہمیں دیکھنے کو یہ چیزیں ملتی نہیں ہیں. اب آپ کو جو کویشچن ہے اگر اس کی طرف میں پڑھوں کہ ہم آرگنائزیشنل ویل بینگ کی طرف کیوں نہیں جاتے یا میوچل ویل بینگ کی طرف کیوں نہیں جاتے, یا وہ ایک ورک لائف بیلنس کا جو کانسیپٹ ہے لوگ وہ کہتے ہیں کہ ختم ہونا شروع ہو گیا. جتنی لائف ڈائیورس ہے, ابھی کچھ دیر پہلے وہی شیخ صاحب کی ایک کنورسیشن میں دیکھ رہا تھا ایک گروپ کے اندر جو کہ ہر چیز کو ڈیجیٹلائز کرنے کے اوپر ہو رہی تھی. اور اگر آپ آج بھی دیکھیں, ہم جیسے سرمد صاحب نے بات کی کہ ہم اس کنورسیشن کو جو پہلے کسی اور طرح سے ہوا کرتی تھی, ڈفرینٹ فورمز پہ ہوا کرتی تھی, ڈفرینٹ کانفرنسز میں ہوا کرتی تھی, اس کو ہم نے ویبینارز میں کنورٹ کر دیا, اس کو ہم نے ڈیجیٹلائز کر دیا. اب آپ گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں اور آپ اپنے ٹائم کو زیادہ بہتر یوٹیلائز کر سکتے ہیں, ساتھ آپ فیملی کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں. سو میرے خیال میں آج کل ورک لائف بیلنس سے زیادہ سائیکولوجیکل ویل بینگ کے اوپر کام ہو رہا ہے اور آرگنائزیشن اس کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہی ہیں, اور امپلائی بھی آٹومیٹیکلی اس چیز کی طرف فوکس ہونا شروع ہو گیا کہ سائیکولوجیکل ویل بینگ, کیونکہ پریشر بڑھ جاتا ہے جب آپ ایک کام کو آپ نارملی آپ دیکھیں میکسیمم لوگ ہیں, سرمد صاحب ہیں یا آپ لوگ ہیں, تو ہم ایک کے ساتھ 2 سے 3 کام لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہم ٹریننگز کی طرف بھی فوکس ہوتے ہیں, ہم ایکڈیمک ایکٹیویٹی کی طرف بھی فوکس ہوتے ہیں. اب میڈیا کے ساتھ ہماری جو میڈیا کی پریزنس ہے, وہ سوشل پریزنس, وہ بھی بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو اٹ از کریٹنگ سائیکولوجیکل پریشر. سو امپلائر اور امپلائی اب دونوں فوکس ہیں ٹورڈز سائیکولوجیکل ویل بینگ. سو ورک لائف بیلنس کہیں نہ کہیں اس کا حصہ بن کے رہ گیا ہے, وہ ایک میجر کمپوننٹ نہیں بن گیا. تو میجر کمپوننٹ سائیکولوجیکل ویل بینگ بن گیا, اور اس کے لیے جو کیپیسٹی بلڈنگ کا جو کانسیپٹ پہلے ہوا کرتا تھا, وہ سرمد صاحب اس کو زیادہ بہتر ایکسپلین کریں گے کہ وہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے. اب جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اب جو جس طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں, اب جو ٹریننگز ہوتی ہیں, اب جو ٹریننگ کے ٹاپکس ہوتے ہیں, وہ قدرے مختلف ہوتے ہیں آج سے 5 سال پہلے یا 7 سال پہلے اگر آپ دیکھیں گے. اوکے وحید بھائی, آپ سرکار کو بڑا سرو کیا, اور میری انفارمیشن کے مطابق مور دین 30 ایئرس, 3 دہائیوں سے زیادہ جو ہیں وہ آپ سرکار کے ساتھ رہے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو پبلک سیکٹر ہے, پبلک سیکٹر کے اندر امپلائی کیپیسٹی بلڈنگ ان دا آرگنائزیشنز کا کیا اسٹیٹس ہے, اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں شہزاد, بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا, منیب صاحب نے بتایا, کیپیسٹی بلڈنگ کی ڈفرینٹ شیپس جو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سرکار کے محکموں میں اب پچھلی 1 ڈیکیڈ یا 2 ڈیکیڈ ہی کہہ لیں آپ, کوئی کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. پہلے تو HR کا ڈپارٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہے بہت سارے سرکاری محکموں میں, اور اگر کوئی بنا بھی ہے تو مطلب بھرتیاں کرنا, بندے بھرتی کرنا. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح بتا دیا کہ HR کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہائرنگ کرنا اور ان بندوں کو ڈپیوٹ کر دینا, اس کا کچھ اور بھی مطلب جو انہوں نے بتایا جیسے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا, پھر ان ہاؤس بھی نہیں کرتے نا کہ چلو ان ہاؤس ہی کر لیں کہ 4 سینئرز مل کے ہر آرگنائزیشن میں بہت خوبصورت بہترین قسم کے کمیٹی روم, بورڈ رومز, پتہ نہیں کون سے رومز, ہالز یہ ہیں, تو وہاں بیٹھے ہی ہیں نا, ٹیبل لگے ہیں, چیئر لگے ہیں, اسٹیشنری ہے, ملٹی میڈیا ہے, ایوری تھنگ از دیئر سرکار کے محکموں میں. ٹھیک ہے, تو اگر ہم یہ 4 بیٹھ کے, میں سمجھتا ہوں میری اس وقت کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے, یہ بھی ایک شکل ہے کیپیسٹی بلڈنگ کی. ٹھیک ہے نا جناب. تو اگر ہم لوگ جو ہیں وہ وہاں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, وہاں یہی ہے. مجھے اتفاق ہوا ہے کوئی 4-5 کہہ لیں انٹرنیشنل, مطلب مجھے DW میں براڈ کاسٹنگ میں تھا, تو ڈوچے ویلے جسے کہتے ہیں جرمنی میں, وائس آف امریکہ میں کوریجز کے لیے میں بہت سارا, میں پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ساتھ تھا, یا میں سپورٹس بھی کرتا رہا. پھر مجھے انہوں نے کوریا بھیجا, مجھے حج کی وہ کرنے کے لیے, تو 5-6-7 کر لیں 30-32-35 سال میں. وہ بھی کہ میں ذرا ان کا کماؤ پوتا, میں نے ذرا ڈائریکٹر مارکیٹنگ بھی تھا, تو میں پیسے کماتا بھی تھا, تو کہتے ہیں تھوڑے بہت اس پہ بھی خرچ کر دو. یا ڈھونڈتے رہتے تھے کہ کہیں سے کوئی اسکالرشپ آئے یا کہیں سے کوئی انویٹیشن آئے سیمینار کی یا کانفرنس کی, تو وہاں بھیج دیا جائے. ٹھیک ہے, تو ادروائز کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس وقت جو ہمارے مینیجر لیول کے وہاں پہ جو مینیجریل سٹاف ہے وہ انتہائی فرسٹریٹڈ ہے. میں اگر ریڈیو پاکستان کی بات کرتا ہوں یا کوئی اور آرگنائزیشن کی, تو وہاں سرکار میں کوئی کانسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے. پہلے تو بات ہے کیپیسٹی بلڈنگ کی, تو بات کی بات ہے وہ کام جو کرنا ہی ہے, منی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اس طرح کے جس کا نام میں نے ابھی آرگنائزیشن کا لیا ہے, وہاں پتہ ہی نہیں ہے ان کو, پتہ ہی نہیں کہ ان کی JD کیا ہے.
उनकी मतलब मैं अमेरिका में था तो हमारे जो कार्ड लगा होता था उसके इधर पीछे लिखा होता था कि सामने नाम और पीछे कि जेडी क्या है आपकी, कि जॉब डिस्क्रिप्शन है क्या आपकी, 4 बुलेट्स में वो लिखा होता था। तो कोई आ जाता तो ऐसे कहता मैं आई सी यू प्ले एक्सोस में आपकी जेडी में देख लूं कि क्या है, ओके ओके हैप्पी फलां फलां, जो कटियस होते थे। तो हमारे यहाँ यही पता ही नहीं कि मैंने क्या काम करना है, ठीक है। अगर वो अपनी गाड़ी में जाते हैं उनको कुछ यकीन करना, वो बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, उधर के ये मामला, वो ये वो, और गाड़ी सीधी दफ्तर पहुंच जाती है। कहीं एक्सीडेंट नहीं, अल्लाह माफी दे होता, कोई डाइवर्शन गलत नहीं होती, ठीक है, ख्याल कहीं होता है, पहुंच दफ्तर जाते हैं और आगे जाके क्या करना है वो कुछ पता नहीं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसलिए कि लीडर्स, सॉरी टू से, मैं पीटता रहा और मैं कोशिश करवाता रहा 2-4-6 मतलब लोगों को जो मुख्तलिफ, उसमें भी फेवरेटिज्म आ जाता है कि मेरा चहेता तेरा चहेता। तो कोई मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग एचआर डिपार्टमेंट अगर हैं तो उनको पता ही कोई नहीं है, ठीक है। और सेकेंडली ये है कि इन हाउस भी नहीं कराते। अब रेडियो पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूँ, रेडियो पाकिस्तान की मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन, चूँकि आपने कहा कि सरकार को मैंने सर्व किया है, उनकी अपनी बहुत बड़ी एकेडमी है, ओके, ठीक है। और उस एकेडमी में ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग्स की जाती हैं, जो जॉब्स पे जिस लोग 8-10 15 साल उनको करवाया जाना चाहिए या करवाया जाता था। आज से 20-25 साल पहले वो हॉलैंड से, को बीबीसी से, को वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम आई, ट्रेनर्स आए और उन्होंने कोर्स करवा लिया। अब कोई नहीं है, मेरा ख्याल में कोई कई सालों से कोई वहाँ पे नहीं है। इसीलिए फवाद चौधरी साहब जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने थे वो कहते थे कि ये रेडियो पाकिस्तान का जो शिप है, जो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के बिल्कुल सामने है, टाइटैनिक, इसको खाली करो और आप लोग सब अकेडमी में चले जाओ। उसमें मैं भी नारे लगाने वालों में, हालांकि मैं तो रिटायर हो गया हुआ था, मैं भी आगे आगे जुलूस में नहीं 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 नहीं, तो वो हमने बचा ली किसी तरीके से। लेकिन दुख ये है कि कोई कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं, लोगों को कोई पता नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना। जो अपर मैनेजमेंट है उसके अपने बड़े मसाइल हैं, वो उन अच्छा नॉलेज ठीक, में ये Yes. यहाँ तक तो समझ आ गया। अब हम डॉक्टर सरमद साहब से ये पूछेंगे कि फर्ज करें कि वहीद साहब एक एम्प्लॉई हैं पब्लिक सेक्टर के और शहजाद एक एम्प्लॉई है प्राइवेट सेक्टर का। अब ये दोनों ही एम्प्लॉइज जो हैं ये खुद अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आगे तरक्की करना चाहते हैं। सरमद साहब, अभी तक बड़ी थ्योरेटिकल बातें हुई हैं, बड़ी आपने किताबों के फलसफे आपने और डॉक्टर मुनीर साहब ने हमें शेयर कर दिए। आपने ये मुश्किल से नाम भी हमारे साइकोलॉजिकल कैपिटल, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच, साइकोलॉजिकल वेलबींग, साइकोलॉजिकल प्रेशर और इसी तरह के लेकिन दो अच्छे हमें समझ आए हैं वो, हमें समझ आए। अगर रटा लग जाए तो बहुत अच्छे हो जाएंगे वहीद भाई, लोगों को मैं इंप्रेस कर सकूंगा। एजेंसी थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशनल वेलबींग अपने आसान अल्फाज में। डॉक्टर सरमद साहब, मेरा जो देखने वाला है ना वो यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है, पहली नौकरी कर रहा है, इंटर्नशिप खत्म होने वाली है, अब नौकरी पे उसने जाने हैं। मुझे उसने खुद अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए बेड़ा उठा लिया है, वो खुद मोटिवेटेड है, वो खुद अपना चाहता है कि कैपेसिटी एनहेंस हो। यू हैव टू टेल अस टॉप 3 थिंग्स, टॉप 3 मुझे एक्शन पॉइंट्स बता दें सर। एक्शन पॉइंट सबसे पहले तो ये है कि देखिए बड़ा आसान है, खुद इत्मीदी। सबसे पहले तो खुद इत्मीदी पैदा करे कि जो फील्ड पे ग्रो करना चाह रहा है और जो काम करना चाह रहा है वो उसी काम के लिए बना है। हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स में जो सबसे बुनियादी मसला मैं इतने सालों में देखता हूँ और जो वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है, उनको स्पेसिफिकली ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है। दे आर बेसिकली फॉलोवर्स, वो बेसिकली फॉलोवर्स हैं। और जो हमारा सोशल मीडिया और जैसे चीज़ों को प्रवोक कर रहा है तो डायरेक्शन लेस है। और अल्लाह ना करे अगर कोई मुश्किल पेश आती है तो फिर वो ब्लेम गेम में चले जाते हैं। इससे बरक्स के वो अपनी सलाहियतों को बरकरार लाएँ, अपने आप से पहले ये सवाल पूछ लें कि आज के एक दिन में उन्होंने क्या ऐसा बुनियादी काम किया जिसमें उनकी अपनी सलाहियत में इजाफा हो रहा है। तो आपको बुनियादी सवाल नज़र आएगा कि जी आज हमने सोशल मीडिया पे इतने इतने लाइक्स गेन किए, तो हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं बेसिकली। एक तो ये बड़ा सीरियस मसला है। एक तो अपने आप पे खुद एतमादी पैदा करे, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है पहले अपने आप से पूछ ले कि वाकई वो उस फील्ड में कुछ खुद काम कर सकता है बगैर किसी से पूछे कि ये काम मैंने कैसे करना है। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि अपना बिलीफ वो स्ट्रॉन्ग करे, जिसे हम चले थ्योरेटिकल पे नहीं जाते तो बिलीफ बड़ा सिंपल है। बीइंग मुस्लिम हमें बड़ा क्लियरली उसका कंक्लूजन मिल जाता है फ्रॉम दी स्पिरिचुअलिटी, सोल से, ठीक है। अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करें
ٹھیک ہے. وہ بہت زیادہ اور مطلب آنے والے وقت کے لیے نا اسے کہیں کہ پورا امید رہے پازیٹیو کے ساتھ کہ میں جو کام کر رہا ہوں اسی میں کامیابی حاصل کروں گا, کیونکہ میں دن رات اسی کام کے لیے بنا ہوں اور میرا اللہ مجھے مدد دے گا کہ یہ کام میں مکمل کروں. تو بلیف بہت اسٹرانگ کرے. خود اعتمادی کے بعد دوسرا بنیادی ایلیمنٹ جو ہے وہ بلیف کا ہے. تیسرا بہت اہم ہے جس پہ آج ہمارا مین ٹاپک ہے, وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ. اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے خود محنت کرے, کسی کا انتظار نہ کرے. ہمارے ہاں جو اسپون فیڈنگ ہے جو ہمارے کلچر میں ملتی ہے ہمیں فرام دی فور فادرز اینڈ فادرز, تو ہم شاید بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے بتایا کہ ہماری ٹارگیٹ آڈینس اگر گریجویٹس ہیں تو آپ دیکھیں ان سے پوچھیں کہ ڈگری جب کنووکیشن میں گین کر رہے ہوتے ہیں اس کے اگلے دن انہوں نے کیا کرنا ہے, تو آپ کو بنیادی طور پہ سوال کا جواب ملے گا کہ جی اب ہم نے ریسٹ کرنا ہے, ہم نے بہت پڑھائی کر لی ہے, 16 سال پڑھ لیا, 18 سال پڑھ لیا, تو اب ہم نا 6 مہینے کچھ نہیں کرنا. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھئی اس کے بعد تو آپ کی پریکٹیکل لائف سٹارٹ ہو رہی ہے, آپ کو تو زیادہ محنت کرنی چاہیے. اس کے علاوہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کل کیا کرنا ہے, کیونکہ آپ کی لائف سٹارٹ ہونے والی ہے. آپ یہ پوچھیں گے ہاں میرے ابو بتائیں گے یا چاچا بتائیں گے یا ریلیٹیو میں سے کوئی جو بتائے گا میں وہ کر لوں گا. ہم کہیں گے آپ کو نوکری نہیں ملے گی تو وہ خدا نہ خواستہ باقی مسائل ہے, میرا کوئی قصور نہیں ہے اگر مجھے نوکری نہیں ملتی. اپنے اندر خود اعتمادی, اپنے اندر بلیف یعنی کہ اپنا اسپریچولیزم اسٹرانگ کرے. اور تیسرا بہت ضروری ہے کہ اپنی کیپیسٹی انہینسمنٹ کے لیے نا تھوڑی سی پرو ایکٹیو بیسس پہ پلاننگ کر لے. یہ نہ کرے کہ 5-6 سال بعد کیا کرنا ہے, لیکن اتنا اسے ضرور پتا ہو کہ میں نے کل کیا کرنا ہے اور ایک ہفتے میں کیا ایسا اچیو کرنا ہے جس سے میں خود اپنے آپ سے سوال پوچھوں, اس پہ میں کچھ اچھا واضح جواب لے سکوں. یہ چیزیں پہ جمع ہوتی جاتی ہیں, یہ چیزیں اس کو حوصلہ دیتی ہیں, چھوٹی چھوٹی اچیومنٹ وہ گین کرتا ہے, اس کو اپریسیشن ملتی ہے اور پھر وہ گرو کرتا ہے اور کیریئر میں ایکسل کرنے کے لیے اسی راہ پہ چلتا ہے جہاں پہ اس کو کامیابی ملتی ہے. اور پھر اس کو احساس بھی ہوتا ہے کہ ڈپینڈیبلٹی ایک شارٹ ٹرم ہے, میں نے ڈپینڈنٹ نہیں رہنا, میں نے خود مختار ہونا ہے. ٹھیک. سرمد صاحب آپ نے بڑی خوبصورتی سے 3 چیزیں بتائی ہیں. آپ نے سب سے پہلے بولا کہ ایک انڈیویجول کو سیلف کانفیڈنس کریٹ کرنا ہے, خود اعتمادی ہونی چاہیے. دوسرا آپ نے کہا کہ بلیف سسٹم بڑا اسٹرانگ ہو, اسپریچل کنیکٹیوٹی ود سول جو ہے وہ اس کو لے کے چلے, اور ہر مشکل وقت میں اس کا اسپرٹ اتنا اینکر اتنا مضبوط ہو کہ وہ اس ایڈورسٹی کو اوور کم کر سکے. اور تیسری چیز آپ نے کہا کہ لرننگ ایجلٹی یا کیپیسٹی بلڈنگ سیلف ڈریون ہونی چاہیے, وہ خود سے آگے بڑھنے کی ایک جستجو رکھتا ہو. میں اب منیب صاحب سے یہ کہوں گا, منیب صاحب کے نا دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ یہ بالکل سیم وہی ٹاپک ہے جو کل ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. اور میں اگین آپ کی اجازت سے سرمد صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے آپ مینٹور ہیں بہت سے لوگوں کے. منیب صاحب بڑے آئیڈیل رول ماڈل ہیں, وحید صاحب تو ویسے ہی آئیکن ہیں اور مینٹور ہیں, لیکن جتنی خوبصورتی سے آپ کو مکھن میں سے بال کی طرح نکالا ہے اور تمام کی تمام ذمہ داری نوجوانوں کے اوپر خود ڈال دی ہے. میں اگین ایک ڈیولز ایڈوکیٹ کہہ لیں آپ, یا مجھے جو ہے نا ایک اینگری ینگ مین کہہ دیں, یونیورسٹیوں کا ایمبیسڈر. منیب صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ سارے کام میں نہیں کرنے ہیں تو پھر میرے مینٹورز کا کیا کام ہے سر؟ میرے جو بڑے ہیں, میرے چاچا, ماما, تایا, ابو, ان کا کیا کام ہے؟ اگر میں نے خود اعتمادی بھی خود کرنی ہے, سرمد صاحب کہہ رہے ہیں بلیف سسٹم بھی آپ ہی ٹھیک کر لو اور کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے خود ہی آگے پیچھے ہاتھ پاؤں مارو, تو یہ تو کام میں 1965 سے کرتا ہی آ رہا تھا, تو آج بھی کر لوں گا. تو آج کیا چینج ہو گیا؟ مینٹورز کہاں آئیں گے؟ سب پہلے تو شہزاد صاحب مجھے ایک چیز مجھے اور ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مینٹورز ایکچولی ہوتا کیا ہے, مینٹورشپ ہوتی کیا ہے. ہمارا کانسیپٹ یہ بڑا خراب ہو گیا ہے کہ اگر مینٹور ہے کوئی اور مینٹور نے اگر ایک بات ہمیں کوئی کہہ دی ہے یا ہمیں مینٹور نے ایک چیز سمجھا دی ہے تو وہ حرف آخر ہو گیا یا وہ حرف کل ہو گیا. ایسا ہوتا نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں آپ کو مینٹورز ملیں گے بہت شاذ و نادر, بہت کم. اس کی ریزن ہے جب کوئی بھی ہمارا معاشرہ, اس کو میں کہوں گا کہ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ اس وقت انحطاط کا شکار ہے, اور جب بھی کوئی معاشرہ انحطاط کا شکار ہوتا ہے تو اس کا ہر شعبہ انحطاط کا شکار ہوتا ہے. تو ہمیں مینٹورز بھی آج کل بڑے کم مل رہے ہیں, تو ہم ہر کسی کو مینٹور کہہ نہیں سکتے. تو اور دوسرا, مینٹور کا کام آپ کو انگلی پکڑ کے چلانا نہیں ہوتا, صرف آپ کو رستہ دکھانا ہوتا ہے, اور آپ کو اس رستے پہ چلنا پھر بھی خود ہی ہوتا ہے. جو بھی کرنا ہے ایٹ دا اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ بائی یور سیلف. سو مینٹورز ڈھونڈیں, بے شک ڈھونڈیں, اچھے مینٹورز ڈھونڈیں, لیکن اگر آپ کو آپ کی لائف میں مینٹور آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ, آپ کی وے آف تھنکنگ کے ساتھ میچ اپ بھی کرنا چاہیے. اگر آپ کو ایسا مینٹور نہیں ملتا تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو ایفرٹس اور اسٹرگل خود کرنی ہے.
اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ مینٹور آئے گا, ہمیں پکڑے گا ہماری انگلی اور ہمیں اس روڈ سے اٹھا کے موٹر وے پہ چڑھا دے گا تو ہم 120 کی اسپیڈ سے دوڑنا شروع کر دیں گے, تو وہاں پہ کام خراب ہو جائے گا. it is a luck کہ آپ کو اچھا مینٹور مل جائے آپ کی لائف میں, اور یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. I am one of those lucky people کہ مجھے اچھے مینٹورز مل گئے. سرمد صاحب بیٹھے ہیں, کل فہیم صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی, اور آپ کو اور مینٹورز میں انشاءاللہ اس پروگرام میں لے کے آتا رہوں گا, ملواتا رہوں گا. سو سر the thing is, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ڈپینڈنسی اور انڈیپینڈنسی کی, جس پہ سرمد صاحب نے بھی بات کی ہے, it is something very important. آپ کو کیپیسٹی بلڈنگ بہت بعد میں آتی ہے. it is something action, یہ ایکشن اورینٹیڈ ایکٹیویٹی ہے. اس سے پہلے ایک پلاننگ چاہیے, اس سے پہلے ایک تھاٹ پروسیس چاہیے. وہ کہاں ہے, وہ کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں نے جو ابھی پچھلے 2-3 دن سے ہم بات کر رہے ہیں, اور میں 2-3 چیزیں اس میں ریپیٹ کرتا ہوں, آج پھر کروں گا. نمبر 1, یو شوڈ نو ہو یو آر. آپ ہیں کیا, آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. آپ کیپیسٹی اس چیز کی بلڈ کریں گے جس کا آپ کو پتا ہوگا. اگر آپ اس چیز سے اندھیرے میں ہیں کہ آپ خود کیا ہیں یا آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, یا آپ کو اپنے بارے میں اتنا نہیں پتا, تو پھر آپ کیپیسٹی بلڈنگ کس چیز کی کریں گے. ایک مشین ہے جس میں ایک پرزہ بازار سے لے کے آ کے 100% فٹ ان ہو سکتا ہے, اور آپ کو پتا ہے وہ فٹ ان ہو سکتا ہے, لیکن آپ اس کے بجائے کسی چیز کو جگاڑ لگانے میں لگ جائیں اور الٹرنیٹ ایک پروسیس بنانے کی کوشش کریں, تو وہ ٹائم زیادہ لے جائے گا اور وہ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوگی, وہ ویسٹیج آف ریسورسز ہوگا. سو آپ کو پہلے آئیڈینٹیفیکیشن چاہیے, اینڈ سیکنڈ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از پروسیس اورینٹیشن چاہیے. جو میں نے کل بھی بات کی تھی, وہ پروسیس اورینٹیشن آپ کو کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف لے کے جائے گی. اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ ہم جب نام سنتے ہیں نا, جیسے وحید صاحب نے بات کی, ہم گورنمنٹ سیکٹر میں بات کرتے ہیں, وہاں پہلے کسی زمانے میں کارڈ آفیسز ہوتے تھے, ایڈمن آفس ابھی بھی ہوتے ہیں, HR کا بلکر کا کانسیپٹ آنا شروع ہوا ہے, لیکن ابھی وہ ریکروٹمنٹ تک رک جاتا ہے. سو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیپیسٹی بلڈنگ کوئی بہت بڑا براڈر کانسیپٹ نہیں ہے. جیسے سرمن صاحب نے کہا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم ایکٹیویٹیز کے ساتھ مل کے بنے گا, چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں. اگر مجھے آج ایک چھوٹی سی ویڈیو ایڈٹ کرنی پڑ جاتی ہے اپنے کسی ایونٹ کے لیے, تو مجھے یہ نہ ہو کہ میں 3 دن لگا کے اس ایک بندہ ڈھونڈوں تو مجھے 5 منٹ میں وہ ویڈیو ایڈٹ کر کے دے دے, بجائے اس سے کہ میں 10 منٹ لگا کے کوئی ٹوٹوریل دے کے وہ ویڈیو ایڈٹ کر لوں. دس از کیپیسٹی بلڈنگ. دس از کیپیسٹی بلڈنگ کہ اگر مجھے کسی کو اگر کوئی چیز سمجھانی ہے آن لائن, تو اس سے پہلے میں 2 منٹ گوگل دیکھ لوں تو مجھے میرے کانسیپٹ اور بہتر ہو جائیں گے. دس از کیپیسٹی بلڈنگ. سو کیپیسٹی بلڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایٹ دا اینڈ اپنے آپ کو ایک سپر ہیومن بنا لیں. اٹ از سم تھنگ کہ شارٹ اسٹیپس کے ساتھ, چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کے ساتھ آئے گا. مینٹورس کا کام بہت امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کو غلط ڈائریکشن میں جاتے دیکھیں گے, روک دیں گے, واپس سیدھی ڈائریکشن پہ لے آئیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مینٹور نہیں ہے, تو پھر آپ کو وہ کردار بھی خود ہی ادا کرنا پڑے گا اور اپنا مینٹور خود بننا پڑے گا. لیکن اگین اس کے پہلے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ ہو یو آر. اچھا, ابھی آپ نے بتایا کہ ہو یو آر, اور دوسرا آپ نے کہا کہ پروسیس اورینٹیشن ہونی چاہیے. وحید بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پبلک سیکٹر کا تو حال بتا دیا, HR کا کیا اسٹیٹس ہے. میں آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کی ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں, جہاں پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ HR کا رول بڑا آئیڈیل ہو سکتا ہے, اور میں بہت اچھے امپلائرز کی اندر کی کہانی آپ کو بتا رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, انسائٹ یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں HR کے رول کی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر, میں نے بہت سے موقعوں پر دیکھا, آئی واز پیپل مینیجر مائی سیلف. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی جو لائن مینجمنٹ ہوتی ہے, لائن مینجمنٹ ابھی بھی اتھارٹی ہے اوور HR. بزنس پارٹنر جو ہے وہ ایٹ ٹائم صرف ڈمی رول پلے کر رہا ہے. جیسے ہم نے ابھی بات کی نا کہ کسی زمانے میں HR جو صرف ہائرنگ ایک اتھارٹی ہوتی تھی, میری نظر میں ابھی بھی بہت سی آرگنائزیشنز ایسے ہیں جہاں پہ ڈیسائسو جو ہے وہ لائن ہوتی ہے انسٹیڈ آف HR. آپ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے شہزاد, بات یہ ہے کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں, لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی, منیب نے بھی بات کی. ایکچولی ایک منیب, میں تو ان کو ایک نوجوان ہی سمجھوں گا, اور ماشاءاللہ اس قدر ان کا ایکسپیرینس ہے, کیونکہ میرے ساتھ براڈ کاسٹنگ میں بھی ہم نے کوئی 8-10 گھنٹے بیٹھ کے ٹرانسمیشنز کی ہیں, ورلڈ کپ کی اور دوسرے بھی. تو میں نے ان کی پرسنالٹی کے مختلف پہلو جو ہیں میں ان کو جانتا ہوں. تو یہ بھی تو نوجوان ہے نا. تو جیسے یہ بھی بات کر رہے تھے, اگر میرا مینٹور کی بات اگر کرتے ہیں نا, تو وہ آپ نے نوجوان ان کو کہا نا, 2 دفعہ نوجوان کا ہے, وہ ناراض ہو کے چلے گئے. نہیں, ان کا یہ ہوتا ہے بریک, یہ ہر روز چھوٹی سی ایک وہ بریک لیتے ہیں. تو آج کے دور میں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا مینٹور تو جو ہے وہ گوگل ہے اور یوٹیوب ہے. ادھر سے ٹیوٹوریل دیکھ لیتا ہوں, ادھر سے میں نے آج بھی, مجھے یہ ابھی ویڈیو کی ایڈیٹنگ کی بات کر رہے تھے نا, تو مجھے ایک ڈاؤن لوڈر جو تھا, جو فیس بک اور ویڈیو, وہ میرے پاس جو کام تھا وہ بند, جو پہلے سے تھا وہ چل نہیں رہا تھا. تو میں نے وہاں لکھا کہ کہاں سے لوں, گوگل پہ انہوں نے 5-7 دکھائے, ایک کو کیا,
پھر اس نے بتایا کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، پھر اس نے کوئی ویڈیو لگانی تھی وہ کر لیا، تو لڑکا وہ نہیں تھا جو کرتا تھا. میں نے کہا میں بھی تو کر سکتا ہوں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سرکار میں یا اسٹیٹ کے آرگنائزیشن میں جب بندے کے ریٹائر ہونے کے 2 مہینے رہ جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں انہوں حج بھی کرا دو. حج جائے گا تو کہتے ہیں حج کرا دیں، نہیں تو عمرہ کرا دیں، کوئی ایک کورس ہے گا ان کو. میں نے اپنے ڈائریکٹر جنرل سے کہا، میں نے کہا جی انہوں نے اگلے مہینے کی 16 تاریخ کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اور 14 تاریخ کو یہ واپس آئیں گے وہاں سے، تو ان کو کیوں کروا رہے ہیں کیپیسٹی بلڈنگ؟ یہ کسی نوجوان کو موقع دو یار، جان دو، ریٹائر ہو رہے ہیں یار، خوش ہو جائے گا جانے جانے. تو یہاں پہ ہمارے ہاں جب یہ سرکار کے جو ڈائریکٹر جنرل، سیکرٹریز اور منسٹرز یہ کہ یار ریٹائر ہو رہا ہے، یار 16 کو اس نے ریٹائر ہونا ہے، 14 تاریخ کو وہ واپس آیا ہے فلاں ملک سے ٹریننگ لے کے، وہ کیپیسٹی بلڈنگ کدھر کرے گا جا کے؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے سرما صاحب نے بتایا کہ سیکھنے کا کوئی ایج نہیں، ہر وقت انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے. میں نے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میرا منٹور تو گوگل ہے اور یوٹیوب چینل ہے، یوٹیوب پہ وہاں جا کے ٹیوٹوریل کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. تو سرکار کے اندر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا بہت اگریسو قسم کی چینجز کی ضرورت ہے سرکار کے محکموں میں، بہت زیادہ. نہ کام کرتے ہیں اور نہ ان کو کیپیسٹی بلڈنگ کا کچھ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی کیا ہے، بڑوں کو بھی نہیں پتا، چھوٹے کو کیا. یہ میں بات کر رہا ہوں. اچھا ان کو تو نہیں پتا، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کیا ہوتی ہے. اس کے باوجود ڈاکٹر سرما صاحب میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جہاں پہ لوگوں کو پتا ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ کیا ہوتی ہے، آئی ہیو سین مینی یہ ایک ڈیلیما یہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک ایسا امپلائی ہے جو کہ بہت اچھا پرفارمر ہے، ہائپو ہے، اور ایک ایسا امپلائی ہے جو کہ بہت اچھا پرفارمر نہیں ہے، اسٹرگل کر رہا ہے. اب آپ کے پاس ڈیلیما یہ ہے کہ آپ کو کیپیسٹی بلڈنگ کا جو بجٹ ملا ہے، ٹریننگز کا جو بجٹ ملا ہے وہ لمیٹڈ ہے. اب بینگ دا لائن مینیجر یا بینگ ایچ آر بی پی آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ ہائپو کو بھیجیں گے تاکہ وہ ٹریننگ لے کے آئے، وہ آگے اور لوگوں کو ٹرین کرے اور پھر اس کا ایک کانفیڈنس بلڈ ہو جائے آرگنائزیشن کے ساتھ، اسٹکینس بڑھ جائے اس کی. دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ جو بندہ پرفارم نہیں کر پا رہا آپ اس کو اس ٹریننگ میں انویسٹ کریں، اپنی انویسٹمنٹ اس کے اوپر کریں اور اس کو ایک اچھا پرفارمر بنا دیں. یہ ڈیلیما ایٹ ٹائمز جب میں نے دیکھا تو بہت سی موقعوں پہ مجھے یہ نظر آیا کہ جو ہائپو ہوتا ہے اس کے اوپر انکلینیشن زیادہ ہوتی ہے آرگنائزیشن کی اور لائن مینجمنٹ کی. اب آپ سے کوشچن یہ ہے کہ اس بیچارے بندے کا کیا قصور ہے جو ہائی پرفارمر نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے نہیں ہے، اس کا بچپن بہت ہمبل تھا، وہ نہیں کر سکا، وہ لمز سے نہیں پڑھ سکا، وہ ٹاٹ والے اسکول میں ہی جاتا رہا، لیکن آج وہ موٹیویٹڈ ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے. اب آپ بتائیے کہ یہ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے ساتھ؟ ہاؤ ٹو کوپ اپ ود دس سچویشن؟ شہزاد صاحب بالکل ناانصافی تو ہے، لیکن میں وہی صاحب کی اور منیر صاحب کی بات کو کمپلیمنٹ کروں گا. دیکھیں یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ بنیادی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے. جب تک ہم بلیم پہ رہیں گے اور دوسرے کے اوپر انحصار کرتے رہیں گے تب تک آپ کے ہاتھ سے سب سے جو اہم چیز ہے وہ جاتی رہے گی، اور وہ ہے وقت. وقت آپ کے ساتھ کبھی گزرا واپس نہیں آئے گا اور وقت جاتا رہے گا، چیزیں جمع ہوتی رہیں گی اور پھر آپ الٹیمیٹلی ایک پریشرائز انوائرمنٹ میں سٹریس کا شکار ہو جائیں گے کہ جی وہ مجھ سے آگے نکل گیا اور میں پیچھے رہ گیا. رسپانسبلٹی ادارے کی بالکل ہے، لیکن اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ادارہ بار بار ایسا کر رہا ہے کہ وہ ایک ہائی پرفارمرز کو ہی ترجیح دیتا ہے اور میرے اندر کی صلاحیتوں کو موقع ہی نہیں دے رہا کہ مجھے اس کو بروئے کار لانے کا یا اس کو لانچ کرنے کا کوئی پلیٹ فارم دیا جائے، تو دین یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ آپ وہاں سے موو کر جائیں اور آپ وہاں پہ کوئی اچھی اپرچونیٹی لیں یا پھر دوسری کو اور آپ کو اچھی اپرچونیٹی ملے، وہاں پہ آپ جا کے اپنی صلاحیتوں کو اچھا استعمال کر سکیں. تو آپ پھر ایک ہم اس کو لیے ورڈ یوز کرتے ہیں کنٹینیوس کمٹمنٹ کا، کہ آپ اپنی کمٹمنٹ بالکل قائم رکھیں لیکن ادارے کے ساتھ بدل لیں. آپ کو پتہ لگے کہ میری کمپیٹنسی جو ہے متاثر ہو رہی ہے، لیٹ سے میں فائنینس کا ایکسپرٹ ہوں لیکن کام مجھ سے فائنینس کے نام پہ پروکیورمنٹ کا لیا جا رہا ہے. ٹریننگ میں لینا چاہتا ہوں فائنینس کی، مجھے کام دیا جاتا ہے پروکیورمنٹ کا. تو آپ کتنے سال بیئر کریں گے؟ دین آپ کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اپرچونیٹی بہت زیادہ ہیں، میں خود وہاں سے موو کر جاؤں اور اس ادارے میں جاؤں جہاں پہ کم از کم یہ بنیادی سہولیات میسر ہوں اور ادارہ ان پہ انویسٹ کرتا ہو جو صلاحیت لینا چاہتے ہیں اور تھوڑے سے اپنے ایریاز میں ویک ہیں. اسٹار پرفارمر تو دیکھیں اس کے اوپر آپ جتنی مرضی انویسٹمنٹ کر لیں اس کی پرفارمنس پھر بھی اسٹیٹک رہے گی نا. تو اصل ادارے اچھے امپلائر وہ ہوتے ہیں جو لوور پرفارمر کو مڈل اور پھر اپر پرفارمر پہ لا کے موو کرتے ہیں.
اور ان اداروں میں اب تو ہم ایچ آر کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ تو ایچ آر کیپیسٹی بلڈنگ کی بات ہوتی ہے، اور پراپر آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے نام سے ونگز ہیں جو کام کرتے ہیں، ان کا کام ہی صرف اور صرف کیپیسٹی بلڈنگ کا ہے، اور یہ پاکستان میں موجود ہیں. نمبر آف ٹیلی کام، بینکنگ، ہماری جو اسپیشلی سروس اورینٹیڈ آکوپیشنز ہیں، وہاں پہ آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک سیپریٹ ونگز ہیں. ونگز نہیں ہے تو کم از کم ایک نہ ایک پرسن ڈپیوٹیڈ ہے جس کا کام بھی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے، یعنی کہ امپلائیز کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر. اور آپ دیکھیں کووڈ-19 میں تو اتنی بلیسنگز ہیں ہمارے پاس، ایون ہم انڈر ڈیولپ کنٹری میں ہیں، تو کون سا ویبینار ہے یا کون سا ایسی ٹریننگ سیشن ہے جو ہمیں فری اویلیبل نہیں ہے. بڑے بڑے انٹرنیشنل پلیٹ فارم ہیں جو فری میں آپ کو ایک بہت اچھی کیپیسٹی بلڈنگ کی اپرچونیٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب وہ صرف چینل بنا کے دیتے ہیں. اب خدا نہ خواستہ ایک بندہ کرنا ہی نہیں چاہتا، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے میں تو اکثر لائٹر سائڈ پہ کہتا ہوں کہ ہم کوئی اجتماعی دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے، ادروائز تو اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. باقی یہ ہے کہ امپلائر کا کام ہے کہ وہ اس کو اپرچونیٹیز دیتا رہے. ہم بینگ مینٹور ٹیچر بار بار اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتے ہیں اور اپرچونیٹیز دیتے ہیں. اور اس مڈ آف مارچ سے لے کے اب تک بے شمار ایسی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہیں اور نیشنل پلیٹ فارم ہیں جو ہمیں فری میں اویلیبل ہیں، اور پھر بھی ہم نہ کریں، پھر بھی ہم نہ سیکھیں، تو اس میں سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہوگا. اللہ کرے دسمبر تک کووڈ اور زیادہ نیچے آ جائے، نیکسٹ جو ایئر ہے ہمارے لیے بڑا اچھا اور نارمل ہو، لیکن اسے بھی ہم نام دیتے ہیں نیو نارمل کا. تو جس نے اس پورے کووڈ کے سچویشن میں اپنی صلاحیتوں کو ابھارا، وہ آنے والے سال میں بہت کامیاب ہوگا. جو اس میں سست رہا، کاہل رہا، گھر پہ بند ہونے کو اس نے اپنے اوپر سٹریس سوار کر لیا، وہ آنے والے سال میں اس کو سمجھ آئے گی کہ میں نے کتنا بڑا نقصان کیا. تو اگین ذمہ داری آپ کی اپنی ہے، اور اپرچونیٹی ستارے دیتے ہیں. میں تو پازیٹیو وے میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی اور سب جگہ پہ شیئر کرتا ہوں کہ ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے جو یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی طرف آپ دیکھیں ہی نہ جو یہ اپرچونیٹی پرووائڈ نہیں کر رہے. پھر وہ نہ کر کے نا ہمارے مائنڈ میں ایک فوبیا سا بن جاتا ہے کہ بھئی یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے تو میں کیوں کروں. تو ہمیشہ برائٹ سائڈ دیکھنی چاہیے تاکہ ہمارا مائنڈ اور سب کانشیس جو ہے نا اسی طرف موو کرتا رہے. اوکے، تھینک یو ویری مچ سمد. منیب، لاسٹ منٹ اینڈ 1 منٹ کی ایڈوائس آپ دیں گے وائل لوکنگ ایٹ دا گلاس ہاف فلڈ. آپ ہمارے نوجوانوں کو کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے لاسٹ منٹ ایڈوائس کیا دینا چاہیں گے، ایکشن اورینٹیڈ ایڈوائس؟ بالکل، میں سمپل سی ایک بات کرنا چاہوں گا. جس طرح کل ہم نے کلوز کیا تھا کل کا پروگرام بھی، اور آج بھی انہی آس پاس کے نوٹس پہ جاؤں گا کہ دیکھیں لائف میں جیسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ آخرت میں صرف آپ کی پوچھ صرف آپ کے بارے میں ہی ہوگی اور آپ سے کسی اور چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں جانا. سمپلی یہ زندگی بھی آپ کی ہی ہے اور آپ نے اپنے مطابق گزارنی ہے، اور جب مشکل وقت آتا ہے سو اس وقت یو ہیو ٹو اسٹینڈ فار یور اون سیلف. سو ابھی جس طرح سر نے کہا کہ کووڈ-19 ہمارے جیسے ملکوں کے لیے ایک رحمت بن کے اس طرح آیا. میں اس لیے رحمت کا ورڈ تھوڑا کیونکہ بیماری ہے، بیماری کو بھی رحمت کہا جاتا ہے، لیکن دوسرے ٹرمز میں کہوں کیونکہ ہم لیگرز تھے اور ہم اپرچونیٹیز کو مجبوراً آپٹ کرتے ہوتے تھے. لیکن وہ کنٹریز جو ڈیجیٹلائز ہو چکی تھیں ان کو اتنا فرق نہیں پڑا. ہمارے لیے ایک ایسی اپرچونٹی آئی کہ ہم نے آٹومیٹکلی ڈیجیٹلائز ہونا پڑا، اور یہ ہمیں بہت لانگ ٹرم بینیفٹ دے گا. تو اب بہت سی نئی راہیں، بہت سی نئی جہتیں کھل گئی ہیں ہمارے ینگسٹرز کے لیے. ان کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ آن لائن ایکٹیویٹیز بہت زیادہ اس وقت ایکٹیو ہیں، بہت سی سکلز اس وقت نظر آ رہی ہیں. جیسے سر نے کہا کہ ویبینارز ہو رہے ہیں، تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سی سکل اب آپ کو آپٹ کرنی ہے. کوئی ایک سکل، ملٹیپل چیزوں کی طرف نہیں دھکیلوں گا آپ کو، بس ٹائم تھوڑا 1 منٹ اور لوں گا کہ آپ اپنی کوئی ایک سکل آئیڈینٹیفائی کریں کہ جس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ آپ کی پرسنالٹی سے ریلیونٹ ہے، یہ آپ کو بور بھی نہیں کرتی اور آپ اس کام کو کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں، اور یہ آپ سیکھ بھی سکتے ہیں اگلے چند ماہ کے اندر. اس کے اوپر لگ جائیں اور چند ماہ کے بعد اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ نے کیا ریزلٹس اچیو کیے. اور یہ آپ کو وہ جو اسکل اگر آپ اچیو کر لیتے ہیں اور آپ اس سے ارننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں یا اس کے اوپر اپنا ایک انحصار بنا لیتے ہیں، تو آٹومیٹکلی ایک کیپیسٹی بلڈنگ تو ہو ہی گئی. اس کے علاوہ ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ینگسٹر، آپ نے اپنے لیے ایک کیریئر پاتھ ڈیولپ کیا. اوکے، تھینک یو ویری مچ منیب. وحید صاحب بھائی، جو چیزیں منیب صاحب نے بتائی ہیں نا، وہ مجھے پتا ہے کہ آپ وہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. آپ ڈیلی بیسس پہ لرننگ ایجیلٹی بھی رکھتے ہیں، آپ ڈیلی بیسس پہ اپنی پرسنل کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں، آپ اس کو ارننگ پلیٹ فارم کے اندر کنورٹ بھی کر چکے ہیں. آپ نے مجھے یہ بتانا ہے، ہمارے ویورز کو لاسٹ منٹ ایڈوائس کے طور پہ بتائیے کہ جو چیزیں منیب صاحب نے کہیں وہ ساری چیزیں وحید صاحب میں نظر آ رہی ہیں. وحید صاحب نے جب ان کو امپلیمنٹ کرنا شروع کیا تو اس کے اندر کنسسٹنسی کیسے لے کے آئے، تسلسل کیسے لے کے آئے، اپنے آپ کو روزانہ ہاؤ یو میک یور سیلف کم آؤٹ آف دا بیڈ ایوری مارننگ.
जैसे कंसिस्टेंट जैसे मुनीब साहब ने कहा और डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं कहता हूँ कि हर डिज़ास्टर जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है। एक दफ़ा पहले भी शायद बात हुई थी कि जब सैलाब आता है, फ्लड आता है, साथ में सिल्ट आता है, और वो सिल्ट जो होता है उससे सॉइल जो आती है उससे एग्रीकल्चर बहुत अच्छी होती है। तो ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया के लिए ख़ास तौर पे मतलब ये है कि ये जो स्ट्रीम है, इतना बिजनेस स्ट्रीम का उसके पास, जो स्ट्रीम यार्ड हो गया या जूम पेड हो गया या और इस तरह की, तो ये एक अपॉर्चुनिटी, मैं इसको ब्लेसिंग तो नहीं कहता, लेकिन मैं इसको कहता हूँ ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे नौजवान के या लिए, बूढ़े के लिए, हर एक बंदे के लिए। मैं सुबह 4:17 पे उठता हूँ और रात को 12 बजे जब डेट चेंज होने लगती है फिर मैं सोता हूँ। ये मुनीब को भी पता है, टाइम कम पड़ रहा है, इतनी चीज़ें हैं करने को मिल रही हैं। सो अब आप पे है कि आप कैसे सीखते हैं। फ़ोन पे है, मोबाइल पे है, फलां पे है, किताब पे है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर बिकॉज़ ऑफ दिस कोविड-19 कि आप लोग घर पे हैं। लेकिन ये देखें, हमने डॉक्टर सरवन साहब कहाँ मिलते थे हमें, हम इनके दफ्तर जाते, शायद एक बहुत बिज़ी होते या क्लास में होते। तो दिस इज़ ये अपॉर्चुनिटी है ना, या कि मतलब इतने पढ़े लिखे शख्स से, बहुत बड़ी ये शख्सियत से आपको मौका मिल गया और ये फिर नॉलेज स्प्रेड हो गया बाय पावर वेव, पावर वेव से स्प्रेड हो रहा है, प्लस ये है और ये डॉक्यूमेंटेड हो गया, यूट्यूब पे भी चला गया, फेसबुक पे भी चला गया और रहेगा। ठीक है, बिल्कुल और ठीक, लोग इससे फायदा हासिल करते रहेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इट बिल्कुल डिपेंड्स सही, ऑन। बिल्कुल, इट डिपेंड्स अपॉन योरसेल्फ द इंडिविजुअल। सरमद साहब ने बहुत खूबसूरती से ये बताया कि विक्टिम माइंड और विक्टर माइंड क्या होता है। आपने अपने आप को वक़्त का जो है वो विक्टिम समझना है या इसको अपॉर्च्युनिटी समझते हुए इसके अंदर डेवलप करना है अपनी चीज़ों को। आई वाज़ रीडिंग वन्स, मेरे फ़ेवरेट जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं दुनिया के रॉबिन शर्मा, उन्होंने एक टर्म बोली एपीआर, एंड एपीआर स्टैंड्स फॉर एब्सोल्यूट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई मीन एवरीथिंग विच इज़ हैपनिंग टू यू, आपने उसकी एब्सोल्यूट 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। व्हेन इट कम्स टू कैपेसिटी बिल्डिंग, इट इज एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेल्फ टू बिल्ड एंड एनहेंस द कैपेसिटी फॉर सेल्फ। बिफोर वी क्लोज द प्रोग्राम, शर्मा साहब आपसे आखिरी मिनट में वन लास्ट मिनट एडवाइस ये चाहिए कि जैसे हमारे मेंटोर्स और हमारे विजडम शेयरिंग पीपल इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मुझे एक शाइबा आता है, मुझे एक डाउट आता है कि हम लोग जिन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, हम एट टाइम्स कभी कभार उनके साथ बहुत ज़्यादा क्रूअल बिहेव करते हैं। यानी कि आज के प्रोग्राम को भी जब आप रिकॉल करेंगे, रिकॉर्ड देखेंगे, तो ऐसे नजर आएगा कि हम उनको बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं, तुम ये नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो। अब मैं आपसे ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बिफोर वी क्लोज द प्रोग्राम, से समथिंग पॉजिटिव अबाउट द टैलेंट ऑफ दीज यंग पीपल। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा टैलेंट है हमारे पास। हाउ डू यू सी दिस टैलेंट सर? सर आपकी बहुत बुनियादी और बड़ी अच्छी सोच और बड़ा अच्छा तरफ आपने इसको पॉइंट को टेल किया। मैं हमेशा क्लासेस में, ट्रेनिंग सेशंस में कहता हूँ, देखें इंसान हमें अशरफुल मखलूक़ात का टाइटल दिया गया है, तो यहीं से बात शुरू होती है और यहीं से बात ख़त्म भी हो जाती है। सिर्फ समझने की है। हम बचपन से सुनते आते हैं मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ये उसने ये कहा इंसान की ये नीड है, ये नीड है, ये नीड है। सबसे ऊपर पड़ी हुई है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम आपको डिफ्रेंशिएट करती है फ्रॉम द एनिमल्स। आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, इससे बड़ी तसल्ली और इससे बड़ी खुशाइन बात कोई भी नहीं है। अब ये हौसला आपको खुद ब खुद मिल जाता है कि अल्लाह ताला ने आपको सब इंसानों से या सब मखलूक़ात से बालातर और अफजल बना के भेजा है। तो ये बड़ा क्लियर है कि आप सब कुछ अटेन कर सकते हैं। मैंने कभी भी अपने इस मुख्तसर से कैरियर में ये नहीं देखा कि कोई भी स्टूडेंट डल हो या कोई भी ग्रेजुएट हमारा स्पेशली डल हो। हम पाकिस्तान अंडर डेवलप कंट्री में होने के बावजूद बेतहाशा टैलेंट पोजेस किए हुए हैं। सिर्फ बात उसको डायरेक्शन देने की, अपनी कैपेसिटी एनहेंसमेंट की और उसको चैनलाइज करने की है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें फॉरम्स ऐसे एकदम से नज़र नहीं भी आते, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी और हौसला ज़रूर रखें। आप बहैसियत इंसान सबसे अफजल हैं और आप अच्छे से अच्छा काम खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। एक सेल्फ का कंसेप्ट है, सेल्फ एवेल्युएशन लर्निंग फोरम। हमेशा इसको याद रखें और किसी से भी सवाल करने के बजाय इंस्पिरेशन ज़रूर लें, लेकिन कभी भी डिपेंडेबिलिटी की तरफ ना जाएं, तो आप हमेशा कामयाब हो सकते हैं। तो कहते हैं ना कि आप एक अपनी ज़िंदगी को ना शबनम के कतरे से मुंतखब कर लें। शबनम का खतरा भी आता है
تو سورج کی کرن جیسی اس کے اوپر پڑتی ہے تو ایک بڑی خوبصورت سی چمک دیتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. اس کو بھی پتہ ہے کہ میرے آنے کا کوئی مقصد ہے اور میں نے آؤٹ شائن کر کے یہاں سے ختم ہونا ہے. تو آپ تو شبنم کے قطرے سے کس قدر عظیم ہیں کہ آپ اپنی زندگی کا مقاصد بنائیں, اس کو اچیو کرنے کے لیے. جس طرح وہی صاحب کی ایگزامپل سامنے ہے, دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک وہ اتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں ریسٹ والے پیٹرنز بھی نہیں ہیں. تو ہمارے ینگسٹرز میں تو ماشاءاللہ بڑی پاور ہے, بڑا ٹیلنٹ ہے, وہ بس اپنے ٹائم کو یوٹیلائز صحیح طرح کریں تو پھر سب کچھ وہ انشاءاللہ اچیو کر سکتے ہیں. Thank you very much, Dr. Samad. Thank you very much, Dr. Munib Ajmal Saab. And thank you very much, Waheed Sheikh Saab, for your wisdom sharing. We had discussed کہ جب skills اور abilities ملتی ہیں تو competency اور capacity enhance ہوتی ہے. ہم نے بڑی خوبصورتی سے یہ دیکھ لیا کہ آپ کو self confidence create کرنا ہے, آپ کو اپنے belief کو اور آپ نے اپنی capacity کو خود build کرنا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ معاشرہ جو انحطاط کا شکار ہے, لیکن اس کے باوجود جیسے آپ ہوتی ہے تو سیلف کو سب کچھ کرنا ہے. یو ہیو ٹو میک یور سیلف وکٹر انسٹیڈ آف وکٹم. یو ہیو ٹو ٹیک ایبسولوٹ پرسنل رسپانسبلٹی آف یور سیلف, آف یور کیریئر. ود دس میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے. اینڈ وی ول بی کنیکٹنگ سون انشاءاللہ اگین آن دس فورم. ٹیک ویری بیسٹ کیئر آف یور سیلف. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.